A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and welcome to Flashpoint. Today in Flashpoint we're looking at the terrorist arrests in London, namely those of Mr. Anjem Choudhury and 9 other people, and ISIS in Iraq. प्रोग्राम मैं फिर उर्दू में करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुने भी लोग और समझें भी और मेरे साथ तावन भी करें। हमारा जो प्रोग्राम है इसकी नोयत कुछ ऐसी है कि एक तरफ आइसिस है जो कि अपने आप को इस्लाम के परचम के नीचे ज़ाहिर करके मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप में, ख़ास करके यूके में, हमारे पास ऐसे कुछ अफराद हैं कि जो आइसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं या फिर उनको इनकी वजह से आइसिस को और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को और ताकत मिलती है, क्योंकि वेस्ट को चांस मिल जाता है तनकीद करने का। तो पहली तो ये बात है कि जो अरेस्ट हुई है लंदन में, पहले पे थोड़ा सा तबसरा करें कि अंजुम चौधरी साहब वो हैं साहब के जिन्होंने सबसे पहले फॉर्म की थी ऑर्गेनाइजेशन अल महाजरून। इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्योंकि उनका ये रेडिकल है, टेररिस्ट हैं। उन्होंने फिर उसको क्योंकि बैन हो गई उसके जगह पर दूसरी खोल ली ऑर्गेनाइजेशन। एक का नाम रख दिया उन्होंने नीड फॉर खिलाफा और खलीफा, नीड फॉर खलीफा। दूसरी का इस्लाम फॉर यूके और तीसरी का इस्लाम अगेंस्ट क्रूसेड्स और मुस्लिम्स अगेंस्ट क्रूसेड्स होना चाहिए। ये भी गवर्नमेंट ने बैन कर दी। अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है और ऐसे नाजुक मौका पर अरेस्ट किया गया है कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स में एक वोट हो रहा है कि इराक पे अटैक किया जाए कि ना आइसिस के खिलाफ। अमेरिका ने तो कर दिए, वो तो 2 हफ्तों से कर रहे हैं। डेविड कैमरन साहब गए हुए थे अमेरिका, फिर वो गए यूरोप और वहाँ से वो सीधे यहाँ पे आए और अर्ली फ्लाइट लेके आ गए थर्सडे रात को, क्योंकि फ्राइडे मॉर्निंग को यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में वोट होना था कि इराक में आइसिस के खिलाफ बमबारी होनी चाहिए कि नहीं, एयर स्ट्राइक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीज़ ने वोट किया बहुत बड़ी मेजॉरिटी में कि एयर स्ट्राइक्स होनी चाहिए। दूसरी तरफ जैसे वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, इधर अंजुम चौधरी साहब को पकड़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि इन चीज़ों में लिंक क्या है। और इसका तीसरा पहलू ये है कि हम जो आप और मैं, हम जो आम शहरी हैं, हम जो कह लें कि यूके के सिटीज़न हैं एक्सक्यूज़ मी, जो यूके में रहते हैं, जो यूके को अपना घर समझते हैं, अपना वतन समझते हैं, अपना मुल्क समझते हैं, क्योंकि ये लुकी छुपी बात तो है नहीं, ना इसमें कोई झूठ है, ना ये गलत बात है कि हम ब्रिटिश मुस्लिम हैं या ब्रिटिश पाकिस्तानी कह लें, आप ब्रिटिश इंडियन कह लें, जो भी आप कह लें, आ जाके आप ब्रिटेन में रहते हैं तो आप ब्रिटिश हैं। ख़ासकर जो यहाँ की पैदाइश है, जिन्होंने सिटीजनशिप ले ली है। तो फिर ये क्या वजह है कि सिटीजनशिप तो हमने ले ली, हम यहाँ पे पैदावार भी हो, हमारी पैदाइश भी यहाँ पे है, पैदावार भी हम यहाँ के ही हैं, लेकिन जब बात आती है
اپنے مذہب کا، اپنے اخلاق کا، اپنے کلچر کا کہہ لیں کہ بول بالا کرنے کا، بلند کرنے کا اپنا پرچم کہ ہم یہ مسلمان ہیں. کیوں ایسے لوگ سامنے وہ آتے ہیں کو جو بہت سا نیگیٹو امیج پیش کرتے ہیں، اور ایسا نیگیٹو امیج پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو تاثرات ہیں، جن کے کہہ لیں کہ جو افیکٹس ہیں، وہ فلٹر آن کرتے ہیں پارلیمنٹ سے لگ کے تو ہمارے گھروں تک. اور پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم بات کرتے؟ کیوں نہیں ہم اپنا آواز اٹھاتے؟ میں اگر یہ آپ سے کہوں کہ آپ پہ کوئی حملہ کر دے آپ کے گھر پہ، تو آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کے بیٹے کو، بیوی کو، بہن کو، بھائی کو کوئی بندہ ان پہ کہہ لیں کہ ان کو مگ کرے، اٹیک کرے، ان کو مارے یا ان کو تنگ کرے، آپ خاموش رہیں گے؟ سب سے پہلے پولیس کو فون کریں گے، یا آپ خود کوشش کریں گے انٹروین کر کے اس معاملے کو پہلے ٹھنڈا کرنا، پھر آپ پولیس کو فون کریں گے، جیسے بھی آپ کہہ لیں، لیکن آپ خاموش نہیں رہیں گے. لیکن جب بات آتی ہے اسلام پہ، جب بات آتی ہے کلیکٹیولی ایز اے نیشن، ایز اے قوم ہم کام ایک کریں، تو ہم کیوں خاموش رہ جاتے ہیں؟ اور یہ انجم چودھری جیسے لوگ ہیں، یہ سامنے کیوں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں نا، جارج گیلوے کو آپ لے لیں. جارج گیلوے پارلیمنٹ میں ان کا یہ بیان تھا کہ انگلینڈ، یو کے اب پھر جا رہا ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے انہوں نے وہ کرائمز کی ہیں، جہاں کہ پہلے انہوں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے. اب دوبارہ وہ جو کام ادھورا رہے گا اس کو ختم کرنے کے لیے، پورا تمام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اپنی طرف سے وہ مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب 9 بندے اریسٹ ہو جاتے ہیں ٹیررسٹ ریلیٹڈ چارجز پہ، ٹیررسٹ ریلیٹڈ سسپیشن پہ، اور ان کی زبان جو ہے وہ اتنی کہہ لیں کہ سخت ہے، کرخت ہے، کہ جارج گیلوے جیسے لوگ جو ہیں ان کا بیان جو مت ہو جاتا ہے. ایک طرف اگر بندہ کہہ رہا ہے کہ یو کے جو ہے وہ غلط کر رہا ہے ایئر اسٹرائکس کرنے پہ، دوسری طرف مسلمان کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں بلڈ بیتھ ہو جائے گا، انگلینڈ کی گلیوں میں خون خون ہو جائے گا، مسلمان یہاں کے جو ہیں وہ، یا جو ٹیررسٹ وہ آ کے تو انگلینڈ کو برباد کر دیں گے. اب جو حمایت آپ کو ملنی تھی یا مل سکتی تھی یا ملنی چاہیے، آپ کی پولیٹیشنز کی وجہ سے وہ غائب ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ سامنے بیان آ جاتے ہیں ان لوگوں کے. میں آپ کی یاد دہانی کراتا چلوں کہ جس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انجم چودھری صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جب لی رگبی، آپ کو یاد ہوگا، ایک فوجی جو ہے جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بہت ہی ظالمانہ طریقے کے ساتھ جس کو قتل کیا گیا، ان کا بیان یہ تھا کہ لی رگبی جو ہے وہ کافر ہے، ویسے ہی جہنمی ہے، چلو جہنم جلدی پہنچ گیا ہے مرنے کی وجہ سے. اب مجھے نہیں پتہ یہ کون سا اسلام ہے، کیونکہ اللہ میرا تو وہ ہے کہ جو کافروں کو بھی دے رہا ہے ہمیں بھی دے رہا ہے.
آپ اس کو مانے نہ مانے، اس کی رحمت آپ پہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہ بات ہو کہ صرف مسلمانوں کے لیے دنیا ہو تو پھر تو دنیا اور ہو، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق کو پورا اختیار دیا ہے دن قیامت تک. اس میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، ہر قسم کے اس میں قومیں ہیں، لیکن اللہ سب کو دے رہا ہے. پھر ایک مسلمان اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں، صرف ہم ہی ہم ہیں، باقی کوئی نہیں. اب یہ جو باتیں ہیں، ان کے تاثرات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ کبھی انہوں نے یہ بھی سوچا ہے؟ اسی گروپ کی وجہ سے المہاجرون، نیڈ فار خلیفہ، مسلمز اگینسٹ کروسیڈز، اسلام فار یو کے. انجم چودھری صاحب کے گروپ وہ ہیں کہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیے تھے لنڈن میں فوجیوں کے خلاف، آرمی کے خلاف، جو وہ افغانستان سے واپس لوٹے تھے. جب افغانستان کو چھوڑ کے برٹش آرمی واپس آئی تو ریجیمنٹ سے واپس آ رہی تھی، تو ان لوگوں نے گلیوں میں مظاہرے کیے اور ان کے خلاف، فوجیوں کے خلاف بہت سی ناجائز باتیں کی. حکومت کا یہ کہنا ہے اور پولیٹیکل اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ای ڈی ایل، انگلش ڈیفینس لیگ جو ہے، جو کہ مسلمانوں کے کہہ لیں کہ بنیادی دشمن ہے، وہ گروپ آیا سامنے انہی کی وجہ سے. المہاجرون کی مخالفت میں یہ گروپ سامنے آیا. مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک اور ہی یو کے میں سما پیدا کر دیا. یہ جو آپ کو لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ کنیکٹ آ کے ہوتی ہیں عراق میں، سیریا میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں. کیونکہ ان چیزوں کا سہارا لے کے، ان چیزوں کا بہانہ بنا کے جو ویسٹ ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اب یہ ایئر اسٹرائکس جو ہیں 32,000 فٹ سے آپ جب بامبنگ کرتے ہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ اتنی پریسائز بامبنگ ہوگی؟ ہم 4 بندے مثال طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ایک ٹیررسٹ ہے اور 3 جو ہے وہ کہہ لیں کہ سیدھے سادے انسان ہیں. وہ گولی یا وہ بم سیدھا اس کو جا کے لے گئے، باقی 3 بچ جائیں گے. سوچا کبھی آپ نے یہ کہ 32,000 فٹ سے 40,000 فٹ سے جب بامبنگ ہوتی ہے تو کتنی ڈسکرمنیٹ ہوتی ہے، وہ کتنی انڈسکرمنیٹ ہوتی ہے. اب مارے کون جائیں گے وہاں پہ؟ اب پراپرٹی کس کی تباہ ہوگی وہاں پہ؟ سلطنت، ملک کس کے تباہ ہوں گے وہاں پہ؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ آئسس جو ہے یہ ایک اور ہی ٹاپک ہے، یہ ایک اور ہی چیز ہے. آج تک میں نے کوئی ایسا اسلامی گروپ نہیں سنا ان کے بارے، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، کہ جو مسلمانوں کو بکرے کی جگہ پہ رکھ کے تکبیر پڑھ کے ان کا گلا کاٹتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کے آگے جو
ان کا جو کہہ لیں کہ جو آگے انہوں نے قدم بڑھایا وہ یہ ہے اس سے آگے کہ چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے وہ دونوں کے گلا کاٹ رہے ہیں. اب یہ اسلام کہاں سے آیا ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ میں چاہوں گا بڑی کہہ لیں کہ میں بےتابی سے چاہوں گا میں بڑی چاہوں گا پھر بس پہلے کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. Who's calling in from where? جی وعلیکم السلام. Can I talk to them live please? You're on air live. Yes. Okay. What's your name? Yes, what's your name? Who's calling? نسیم رضا. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں مسلمانوں کو, ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو آج کل ہو رہا ہے سب جگہ, اور میں یہ کہتی ہوں کہ شیعہ سنی سب مل کر متحد ہو جائیں, کیونکہ سنی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ اہل بیت پہ یقین کرنا, اور شیعہ بھی مانتے. جو یہ وہابی اور ٹیررسٹ ہو رہے ہیں جو مار دھار کر رہے ہیں وہ یزیدی اولاد ہیں, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سنی کہتے ہیں. وہ سنی نہیں ہے بالکل, ان پر یقین نہیں کرے. اور ہم شیعہ اور سنی جتنے بھی ہیں سب مل کے, چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا, سب مل کے اگر مقابلہ کریں گے ان ٹیررسٹ کا, جو وہابی ہیں جو کہلاتے ہیں, جو مزاروں کے بھی خلاف ہیں, جو خلیفوں کے بھی خلاف ہیں, جو مانتے ہی نہیں کسی بات کو سوائے کہ کہتے ہیں وہ قرآن, میری کئی دفعہ ان سے بحث ہوئی, کہتے ہیں قرآن مانو بس, اور وہ تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ قرآن آیا کہاں سے تمہارے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو آیا نہیں, رسول کے پیغاموں کو بھی نہیں مانتے. یہ وہ لوگ ہیں جو مار دھار کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اور دنیا میں مشہور کر رہے ہیں کہ ہم سنی ہے, ہم سنی نہیں. سنی ایسے نہیں ہے, سنی پنجتن پاک کو مانتے ہیں, سنی اہل بیت کو مانتے ہیں, اس پہ یقین کرتے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جانا ہو, اس کے بعد اس کو ماننا. تو سارے سنی سارے شیعہ انہیں کو مانتے ہیں. تو ہم شیعہ اور سنی سب متحد ہو جائیں, ایک ساتھ مل کے مقابلہ کر سکتے ہیں ٹیررسٹ کا. یہ جو یزیدی لوگ ہیں, یہ یزیدی قوم ہے جو چلی جا رہی ہے, کیونکہ مسلمان کوئی کسی کو نہیں مارتا کسی بھی طرح سے, کسی کو بھی کافر کو بھی نہیں مارتا. تو یہ ہم سب سارے دنیا کے لوگ اگر سن رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں چاہے وہ سارے سنی اور شیعہ ایک مقام پہ قائم ہو جائے اور متحد ہو جائے سب, اور سب مل کے ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم سب. یہی میں سب سے کہنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بہت مہربانی آپ کے کال کی, اور بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. اور میں چاہوں گا کہ میری بہن کی جو بات ہے سارے سننے والے اس پہ تائید بھی کریں اور اس کو آگے بھی لے کے چلیں, کیونکہ جیسے ہماری بہن فرما رہی ہے, یہی آپ دیکھیں کہ 1400 برس سے شیعہ اور سنی اکٹھے رہ رہے ہیں سارے, یہاں تک کہ آدھا خاندان شیعہ ہوتا ہے آدھا خاندان سنی, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ خون خرابہ ہو. جب سے وہابیت آئی ہے, جب سے تیسرا فرقہ آیا ہے, اکثریت میں کہہ لیں گے, یا اکثریت میں نہیں کہہ سکتے, کہہ لیں گے وجود ہی کہہ لیں, جب سے وجود میں آیا تب سے یہ ایک مسئلہ اور بن گیا ہے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. Who's calling in from where? السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, نقوی بول رہا ہوں جی. جناب نقوی صاحب السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کے بہترین ٹاپک ہوتے ہیں. بہت مہربانی آپ کا. آج بھی آپ کا کرنٹ ٹاپک ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں اس میں دو چیزوں کو سامنے لانا چاہتا ہوں. جی. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم تو جس سامنے جو ناک کے سامنے ہو یا جو تصویر دیکھتے ہیں ہم اس پہ زیادہ بحث کرتے ہیں. جی. لیکن ہم تصویر کی بیک کی طرف یا تصویر کے دوسری رخ کی طرف جانا یا چاہتے نہیں ہیں, یا ٹائم نہیں ہوتا, یا جانا پسند نہیں کرتے. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے گلے کاٹنے کی بات کی اور جس طرح یہ ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, یہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں. یہ سب سے پہلی بات ہے. نہ ہی کوئی اسلام کیا کوئی مذہبی اجازت نہیں دیتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ ہو رہا ہے یا جو اسلام کے نام پہ کیا جا رہا ہے, اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے کن قوتوں نے انہیں منظم کیا, کن قوتوں نے انہیں فائنانس کیا, کن قوتوں نے ان کو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اجازت دی, کون سی دولت, کون سی رقم, کون سے ویپن کہاں سے آئے, کس نے دیے اور کیوں دیے. سب سے پہلے تو ہم نے ان کو ننگا کرنا ہے, ان کے چہروں کے نقاب اتارنے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحرین میں جو ظلم ہوا,
اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ میں ایک عالم ہے جن کو گرفتار کیا ہوا اور ان کو سزائے موت دے رکھی ہے انہوں نے. تو اس کے بعد آپ نے شام کی بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح دولت کا کہا گیا کہ ہم دیتے ہیں. عراق میں بھی دیکھ رہے ہیں. اب حد یہ ہے کہ پاکستان میں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں بھی وزیر اعظم کے عہدے کو ختم کر کے ہز آئینس کے نام سے اب ان کو پکارا جانے کی کوشش کی رہی ہے. یعنی یہی بادشاہت جو ظلم ڈار یا اپنے ملک میں یا پاکستان میں بھی پروموٹ کی جا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قوتیں سب کچھ کر رہی ہیں، پہلے تو ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ان کو سامنے لانا عوام کے، جو عوام کے قتل و غارت پہ اور بربریت پہ جو سب کچھ پیش کر کے ان کو لوگوں کو آگے رشوتیں دے کے جہادی نکاح دے کرا کے اور اس طریقے کی چیزیں دے کے رشوت کے طور پہ، اور یہ لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا علم نہ عقل ہوتی ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کی کشش کو دیکھتے ہوئے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر ان کی برین واشنگ بھی یہی لوگ کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے بجائے ISI جو وہ تو سامنے آ چکی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں پہلے ان کو آپ برائے مہربانی ان پہ کو بات کریں، ان کو ننگا کریں، ان کے چہرے سامنے لائیں. جب یہ لوگ سامنے آ جائیں گے تو پھر اصل حقیقت کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ان لوگوں کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں. یہ آگے جو ہیں یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان پتلیوں کے دھاگے کہیں اور جاتے ہیں، اور وہ جو دھاگے جو ہلاتے ہیں وہ ان پتلیوں کو ہلانے کے لیے وہ دھاگوں کو پکڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا اور ان کے دھاگے تو کاٹنے میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. نقوی صاحب بہت مہربانی آپ کے کال کی، اور آپ نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے کہ جو پردے کے پیچھے ہیں، جو ان کو فائنانس کرتے ہیں، جو ان کو طاقت دیتے ہیں، جو ان کو اسلحہ دیتے ہیں، جو ان کو تحفظ دیتے ہیں، ان کو سامنے لانا بہت ضروری ہے. لیکن ان کو سامنے لانے کا مزہ تب آئے گا کہ جب عوام آپ کی جاگی ہو، جب عوام آپ کی کھڑی ہو آپ کے ساتھ، اور عوام خود جو ہے ایسے انگلی اٹھا رہی ہو سب کا یہ لوگ ہیں وہ جو ہم میں سے نہیں ہیں. پھر مزہ آتا ہے ان کو ننگا کرنے کا. لیکن کیونکہ ہمارے بھائی نے کہا ہے اس لیے میں تھوڑی سی اس پہ اپنی طرف سے بات کرتا ہوں. روشنی تو نہیں میں کہہ سکتا ڈالوں اس پہ، کیونکہ میں اتنا تو میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی سی اپنی طرف سے اپنی رائے تھوڑی سی دیتا ہوں کہ ظاہر اس کے پیچھے حکومتیں ہیں اور مسلمان حکومتیں ہیں. اور مدہ کیا کہے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ فرام ویئر؟ جی وعلیکم السلام. میں یہ دینے کے لیے آئی ہوں، کہنے کے لیے کہ ابھی جو نقوی صاحب نے کہا ہے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو بھی ہیں پیچھے وہ کر رہے وہ کر چلی یعنی 30 سال سے. ہم خود متحد ہونا چاہیے، ہم خود ٹھیک ہونا چاہیے. جب ہم ٹھیک ہوں گے آپس میں ایکا ہو گئے ہمیں دیکھ لو ایران میں سب میں ایکا ہے. کوئی طاقت ان کو نہیں بگاڑ سکی، نہ ہلا سکی ان کو کوئی. جہاں پر کمزوری ہوتی ہے اپنے میں وہیں ان کا بس چلتا ہے. جہاں کہتے نہیں کہ گڈھا ہوتا پانی وہیں گرتا ہے. تو ہم میں جب کمزوری ہوں گی تبھی ہم پہ کوئی حاوی ہوگا. اگر ہم شیعہ سنی سب مل جائیں گے ایک متحد ایک پلیٹ فارم پہ ایک مضبوط قوم بن جائیں گے تو ہم بڑے سے بڑے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کوئی امریکہ کوئی ایسا آ جائے ہمارا مقابلہ کرنے، ہم آ کے دیکھتے ہیں اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم کو وہ چھوئے، اس کی طاقت نہیں ہوگی جو ہمیں بگاڑ سکے ہمیں توڑ سکے. ہم آپس میں تو متحد ہو، پہلے اپنے کو تو ٹھیک کریں. ہم دوسرے کو بعد میں کہیں گے وہ بگاڑ رہا ہے یا فلاں بگاڑ رہا ہے. ہم خود متحد نہیں ہیں، ہم خود آپس میں ایک نہیں ہیں. چاہے پاکستان ہو، چاہے یہاں انگلینڈ ہو، چاہے کہیں سارے مسلمان جو اصل میں ہیں شیعہ اور سنی وہی ہیں سارے مسلمان. یہ وہابی نہیں یا یزیدی نہیں. ان کو تو نکال دینا چاہیے اس سے، جو رسول کو نہیں مانتے ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ مسلمان کہنے کے قابل بھی نہیں ہے. تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو چھوڑے، ان کے پیچھے نہیں بھاگیں گے وہ فلاں بگاڑ رہا ہے یا فلاں پیسہ دے رہا. ہم خود مضبوط بنے، ہم خود اپنے دلوں سے اور اپنے ذہنوں کو ایک کر لیں اور ایک رسول کے بتائے گئے اس سے اہل بیت کے جو چلی آ رہی اس سے ہم خود ایک متحد ہو گئے، سب ایک ہو جائے. پھر دیکھیں کون مقابلہ کر سکتا ہے. کسی کی طاقت نہیں آ سے مقابلہ کریے. ہمیں بہکائے یا ہمارے لوگ بہکاتا انہیں لوگوں کو جن میں کمزوری ہوتی ہے، جو مذہب سے ہٹے ہوئے ہوتے. ہم مذہب کو پکڑیں مضبوطی سے، سنیں قرآن شریف کی باتیں، رسول کی باتیں. مولانا جو لوگ کہتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ان کی تقریریں سنیں. بہت ساری جگہ میں دیکھتی ہوں کہ ہے مسلمان لیکن وہ مذہب کی باتیں سنتے تک نہیں ہیں.
وہ بچوں کو بھی نہیں بتاتے خود ڈرامے یہ وہ. تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے خود تو مسلمان صحیح بنے, کہ ڈرامے چھوڑیں, فلمیں چھوڑیں, یہ چھوڑیں مولانا کی باتیں جو بڑے بڑے عالم لوگ جہاں بیان کرتے ہیں ان کو غور سے سننے کو, ان سے کچھ حاصل ہو جائے گا. جو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے اپنا ٹائم تو دیں, ٹائم ہی نہیں دیتے لوگوں کے پاس, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے قرآن شریف کو معنی سے پڑھیں, یہ مولانا کی باتیں سنیں, یہ عالموں کی باتیں سنیں تاکہ ان کے دماغ فریش ہوں, ان کو کچھ آئے یا ان کے بچوں کو کچھ آئے. پہلے خود ٹھیک ہوں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں. ایک پلیٹ فارم پہ شیعہ سنی مل کے ہم سب ہوئے, پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں چھیڑ سکے یا ہمیں بہکا سکے, اور کوئی انسان کو نہیں بتا سکتا جب تک وہ سچا مسلمان ہو, کوئی نہیں بتا سکتا. جتنا بھی ہم دیکھو, میں اس کنٹری میں 40 سال سے ہوں, میں نے اپنے بچے کو یہیں پیدا ہوا, پڑھایا لکھایا, پورا مذہب دین سکھایا. سب دنیا کہتی ہے یہ کافر ہوا ہے, میں نے کہا کافر کنٹری کافر, میں نے کافر نہیں, یہاں پہ علی کے نعرے اللہ اکبر کے نعرے لگ کے یہ پاک ہو چکا ہے. اب یہ کافر نہیں ہو سکتا ہے, یہاں مسلمان رہ رہے ہیں, یہاں اللہ اکبر کے نعرے کرنے والے لوگ رہ رہے ہیں, نماز پڑھنے والے. آج دیکھو, آج جب میں آئی تھی یہاں کوئی مسجد نہیں تھی, اور ہمارے جیسے اور مسلمان پکڑے رہے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو, نمازیں ہم نے ایسے پڑھی چھپ چھپ کے اس کے. آج وہ دن ہے کہ ہر جگہ مسجد موجود ہے, ہر جگہ اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ ہوتا ایمان, یہ ہوتی سچائی, یہ ساری دنیا کو بتا کیوں کہ 40 سال سے یہ میں اس کوشش میں لگی رہی ہوں, دعائیں کرتی رہی ہوں, نماز پڑھتی. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہمیں اور میرے جیسے اور بھی مسلمانوں کہ آج دیکھو ہم آزادی کے ساتھ برٹش مسلمان ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم برٹش مسلمان, یہ نہیں پاکستانی مسلمان, ہمیں کہنا نہیں چاہیے کیونکہ سارے مختلف لوگوں کے جو آئے ہوئے ہیں وہ سب مسلمان ہیں. یہاں پہ ہم انگلش بھی مسلمان ہیں, سارے مسلمان. تو ہم اپنے کو برٹش مسلمان ایک پلیٹ فارم بنا لیں, برٹش مسلمان بس, اور ایک طاقت اپنی. تو پھر یہی سب کچھ کریں, اسی کو سب کو لوگ فالو کریں گے, ساری کنٹری اس کو فالو کریں گی جو میں کہہ رہی ہوں, تو کبھی نہیں گرے گی, کبھی کوئی ہمیں بتا نہیں سکتا. کیا کس کی کیسی ہمت ہے, یہ میں سب کو بتانا چاہتی ہوں, اس کو سنیں سب لوگ. بہت مہربانی بہن آپ کے کال کی, اور اسی کال کے ساتھ بریک پہ جائیں گے چند منٹوں کے لیے, اس کے بعد واپس آتے ہیں.